हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो लेके आए हम यहाँ पे, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी क्रिएटर टू क्रिएशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। तो उस वीडियो को देखे हैं, बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन मिली उस वीडियो को देख के, मतलब मेरे को बहुत नॉलेज मिली उस वीडियो, मेरे को बड़ा मजा आया उस वीडियो को देख के। हम उस पे मैं एक और वीडियो देख के यहाँ पे देखी है हमने, उसको हम रिएक्शन देंगे आज। तो इसका टाइटल है यहाँ पे वाकया करबला। करबला का वाकया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यहाँ पूरी बताया है कि क्या क्या हुआ है इसमें। तो इसको देखेंगे हम, क्योंकि जो इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं, इन्होंने पूरे अच्छे से बताते हैं ये चीजें, तो उस पर हम रिएक्शन देंगे आज। इसको देखेंगे पूरा क्या क्या इन्होंने इसमें बताया है। आप भी हमारे साथ ऐसे हमारे रिएक्शन को देखते रहें, और इस वीडियो में क्या क्या है उसको हम अभी वीडियो देखते हैं, वो रिएक्शन देंगे उस पर। तो वीडियो चलाने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, और हमारे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ें, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइज चलते हैं, आप हमारे साथ ऐसे प्यार बनाए रखें। चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। वाकया करबला इससे रिलेटेड नहीं है कि जी उनके ऊपर पानी बंद हो गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ, कितने बंदे शहीद हुए, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज है करबला हुई क्यों, क्यों नबी इस्लाम की मेहनत को 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। हम तो ये कह नहीं रहे कि कैसे ज़बह किया उन्होंने, आरी चलाई थी या तलवार चलाई थी, ये तो वाक़या करबला तो सबको पता है, इनकी शहादत भी सबको पता है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और एक साथ बहुत बंदे थे, एक साथ बहुत कम 7-8 थे। और अल-मुस्तदिल हाकिम में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके वालिद उनसे भी बेहतर है। तो ये तो डेफिनेट हदीसें हैं, ये तारीख तो नहीं है, नबी इस्लाम के फरमीन है। तो इनकी मौजूदगी में इनके साथ ये कुछ किया जाए, तो हम निटी ग्रिटीज में नहीं पढ़ते, हम उस थीम के ऊपर कि ये कौन सी चीज थी जिसने खिलाफत राशिदा को मलूकियत में बदल दिया, हम उस थीम के ऊपर बात करते हैं। हम कहते हैं छोड़ दे, बंदे हिंदे छोड़े। अल्टीमेटली क्या निकला है, किसकी वजह से हुआ है, वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए जी, किसने गोली, पहला तीर किसने चलाया, ये वो। हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया, वो सारी की सारी चीज़ें तो सामने हैं। वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है, और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस में बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुरान में थोड़ी आयत है। आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें तो नबी इस्लाम की तनकीस हो रही है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि तनकीस मकसद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, ना हो रही है। आप अफजलुल बशर है, लेकिन आपकी स्पीशीज बशर है, ये हम अपना अकीदा समझते हैं, वो उसको तनकीस शुमार करते हैं। तो फिर उस वक्त आप भी बरेलवियों की बात मान के तो ये आयात पढ़ना छोड़ दिया करें। आप कहते हैं नहीं आयात है, क्यों ना बयान करें? तो हम भी कहते हैं अहादीस है, क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफीन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया। तो ले आप टक्कर, जाएं सीधा दोज़ख में, और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि ऐ अल्लाह, अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के आबा अजदाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिमुस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आप में तो इतनी जुर्रत नहीं आप ये बात भी कर सकें, क्योंकि इनको पता है। तो नबी इस्लाम की अहादीस को बयान करने को ये समझते हैं कि जी इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप को मुनकरीन हदीस डिक्लेयर करें, फिर हुज्जियत हदीस का मुकदमा डिस्कस होगा, फिर करबला नहीं डिस्कस होगी। भाई की सच बात है,
ایسا اور یہ ہوا ٹی تھا؟ وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر ہاں نہیں یہ بات یقین ہے. آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے. اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. ہاں یہ میں نے بات آج ہے. تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی یہ بندہ ڈسکس وہ کی ہے؟ اسپشٹ بات بولتا ہے. اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بھائی سچ سوئی چاہیے کے مطلب ناکے ایسا سے تھا. اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا. میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں، اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. 30 سالوں نے پہلے بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہے. علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو وہ علامات النبوہ والی حدیث ہے. ہاں یہ بات کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے. آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے. اور اچھا اس میں ریسرچ کی ہے پوری بھائی، تب بول رہے ہیں پورا پروف ہے. ہاں گائز سچ ہے بات یہ پورا. عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نا سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا. حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی. 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے. 90 پلس 3-4 گنا ان کی عمر تھی. لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے.
پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلا رہن دو. بلکہ پچھلے والا رکھو، آخری والا رہن دو. کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں، وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، یہ بندہ نا آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی. ایک طرف سے پورا آگے ہو جیسے دیتا ہے. آپ علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا. اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب، آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنت کا مطلب بتا دینا آپ کمنٹ سیکشن میں. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ. کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سچ ہے بات. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں. مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا
آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی، وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں، ایک تلخ ٹاپک ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی. تو گائز یہاں پہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا جی کی ویڈیو، انہوں نے واقعہ کربلا بتایا، انہوں نے پورا چینج کر دیا اس میں. انہوں نے بتایا کہ یار انہوں نے تو کچھ الگ ہی بتایا. پہلے ہم نے سنا تھا کہ جیسے ایک سائڈ میں مطلب نبی تھے تو انہوں نے مطلب ساتھ ہونے تھے، جو ان کے اگینسٹ سینا تھی وہ تھی کوئی ہزاروں کے ساتھ تھے، ہزاروں کے ساتھ. انہوں نے بچے کو بھی نہیں چھوڑا تھا، بچے کو بھی کاٹ دیا، ایک کو حلال کر کے چکے تھے، بچے کو بھی نہیں انہوں نے مار دیا تھا. تو اس میں انجینئر محمد علی نے کچھ اور اسٹوری بنائی ہے. تو گائز بیچ میں ہمیں تھوڑا پتہ نہیں چلا، آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے بھائی ہیں کچھ جو ہمیں پورے کمنٹ سیکشن بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے جو کوشچن پوچھے تھے بیچ میں کہ کیا چیز ہے یہاں پہ، تو انہوں نے بتا دی تھی ہمیں. تو ہم کمنٹ سیکشن پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں نالج مل جاتی ہے. بالکل پلیز کر کے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمیں کہ یہ بیچ میں ہم نے کوشچن پوچھا تھا کیا بولا تھا اس ٹائم انہوں نے. اور گائز یہاں پہ کربلا کی سٹوری کچھ یہاں پہ چینج ہو گئی ہے. تو گائز یہ سچ بات ہے جو یہاں پہ محمد علی مرزا جی بول رہے ہیں، لیکن میں نے ایک بات دیکھی، ان کی ویڈیو جو ہے وہ کلیئر ویڈیو ہے، اسپشٹ بولتے ہیں جو بولتے ہیں سیدھا. اور ان کی ویڈیو میرے کو بہت اچھی لگتی ہیں. اور کوئی اگر اور بھی ویڈیو ہے ان کی جو ایسی نالج والی ویڈیو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ریکگنائز کریں ویڈیو، ہم اس پہ بھی ریئیکشن دیں گے. اور اگر اور بھی کوئی ویڈیو ہے تو اس پہ بھی ہم ریئیکشن دیں گے. آپ ہمیں کمنٹ ضرور کرتے رہیں، ہم سب کے کمنٹ پڑھتے ہیں اور رپلائی بھی سب کے کمنٹ کی کرتے ہیں. تو اگر کوئی اور ویڈیو ہے سٹی پہ ویڈیو ہوگی تو ہم اس پہ بھی ریئیکشن دیں گے. آپ لنک ہمیں کمنٹ سیکشن دے سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے. اور گائز آپ سے یہی مطلب یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑیں. زیادہ زیادہ جتنے سبسکرائبر ہوں گے ہمارے اتنے ہی ہمیں مطلب موٹیویشن ملتی رہے گی، اور آگے بھی ہم ریئیکشن دیتے رہیں گے. بالکل اب ہم کنٹینیو ریئیکشن دیتے رہیں گے، آپ ایسے ہی بنے رہیں ہمارے ساتھ. تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ.